अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अभी जो करंट इशू के हवाले से अगर हम बात करें तो फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई चल रही है और ये कितना अर्सा चलेगी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसमें पावर का डिसबैलेंस तो मौजूद है। हम बात करते हैं स्टार्ट से कि इसकी वजह क्या है, ये लड़ाई क्यों होती है, किस लिए होती है और ये कब तक जारी रहेगी। हमारे यहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अफराद इस चीज़ का दावा करते हैं कि उनके मज़ाहिब जो हैं वो सबसे ज़्यादा अमन पसंद हैं। मज़हब की थ्योरी क्या है और इम्प्लीमेंटेड थ्योरी क्या है, दोनों चीज़ों में फ़र्क हो सकता है। इसी हवाले से हम स्टार्ट करते हैं इब्राहिमी मज़ाहिब के अंदर। जो सबसे पहला मज़हब तस्वुर अगर हम करें हज़रत इब्राहीम के बाद, जिसमें शरिया का लॉ था, तो वो हज़रत मूसा का था और उसी से इब्तिदा होती है यहूदीज़म की। जो अंबिया हमारे हैं वही अंबिया यहूदियों के हैं, वही अंबिया क्रिश्चियंस के हैं। ये जगह जो है सबसे पहले तो यहाँ पर आबादकार जो हुए हैं, जो हमें सूरह बकरा में भी मालूम होता है और कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयतों और सूरतों में मालूम होता है कि इस जगह पर सबसे पहले बसने वाली जो कौम थी वो यहूदी कौम ही थी। लेकिन ये कि वक्त और चीज़ें बदलती गईं, ये यहाँ से एलिमिनेट कर दिए गए और इनके यहाँ से जाने के बाद दूसरी अक़वाम यहाँ पर आकर रहना शुरू हो गई। क्योंकि ये जो इलाका है ये बेसिक है तमाम अंबिया की। बहुत से अंबिया यहाँ पर मदफन हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आप कह सकते हैं अंबिया की औलादें यहाँ पर हैं और बहुत जय्यद अंबिया जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जिनमें स्पेशली अगर नाम लिया जाए हज़रत दाऊद, हज़रत सलमान, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, बहुत से अंबिया का नाम इसके अंदर शामिल हो जाता है। अब सबसे पहला जो मज़हब था वो यहाँ पर यहूदियों का था। यहूदियों की जगह थी, यहूदियों की हुकूमतें थीं, यहूदियों की माश था, सब कुछ यहूदियों का था। यहाँ पर एक ब्रेक आता है हज़रत मूसा के दौर से हज़रत ईसा के दौर के दरमियान। यहाँ पे पॉलिटिकली रोमन एम्पायर जो है वो फैलना शुरू होती है। तो जिन्होंने क्रिश्चियन हिस्ट्री के मुताबिक जिन्होंने हज़रत ईसा को मसलूब भी किया था, उन लोगों ने आकर यहूदियों को यहाँ से एलिमिनेट किया, मारना शुरू किया। हज़रत ईसा के साथ वाक़यात हुए वो आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये कौम यहाँ से शिफ्ट हो गई, इस कौम को यहाँ से दरबदर किया गया, दूसरे इलाकों में भेज दिया गया। देन इतनी बड़ी एलिमिनेशन नहीं थी कि एक भी बंदा वहाँ पर ना बचा। उसके बाद दूसरी कौम क्रिश्चियन आई। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी अपना असर और रसूख और पावर इस्तेमाल की जब रोमन एम्पायर के लोग जो हैं वो ईसाई होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके पास पावर थी। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गलबा रहा वो ईसाइयत का रहा। दो मज़ाहिब आपस में लड़ते रहे इस जगह के लिए, यहूदी और ईसाई, लेकिन इकट्ठे रह भी रहे थे। इसके बाद क्योंकि हुकूमत जो थी वो ईसाइयों के पास थी, यहाँ की दौर आता है इस्लाम का और हज़रत उमर इस इलाके को फ़तह करते हैं। और फ़तह करने के बाद रवायतें तो यही हुआ करती थी कि एक शख्स एक मज़हब दूसरे मज़हब की जगहों को जो है वो कैप्चर कर लिया करता था। लेकिन हज़रत उमर ने अलहदा से एक मस्जिद बनाई थी अपनी नमाज के लिए। किसी गिरजा घर को या किसी कलीसिया को, किसी को भी उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया था मस्जिद में। तो अब यहाँ पर जब हज़रत उमर और ईसाइयों के दरमियान के अंदर मुआहिदा हुआ है, कुंजियाँ दी जा रही हैं, चाबियाँ दी जा रही हैं शहर की, तो उसके अंदर ये मुआहिदा तय पा रहा है जो रिटन में या हिस्ट्री में हमें मौजूद नज़र आता है। उसमें यह है कि यहूदियों को यहाँ पर वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस वक़्त ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। और ख़िलाफ़ होने की वजह से इन्होंने कहा चलो दुश्मन का दोस्त जो जिसके साथ हमारी सुलह हो रही है उसके साथ चलो अपने दुश्मन का तो नुकसान करके जाएं। इसी तरीके से उन्होंने यहूदियों का नुकसान किया। हज़रत उमर के दौर के अंदर ये मुआहिदा तय पाया कि वो आएँ, इबादत करें और चले जाएं, रहेंगे नहीं। जैसे आज अगर पॉलिसी देखी जाए तो इंटरनेशनल जो पर्सन्स होते हैं
وہ پاکستان میں آ سکتے ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہ نائٹ اسٹے نہیں کر سکتے، ایون کہ ہمارے ڈی جی خان میں کیا وہ نائٹ اسٹے نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے وہاں پر یہ پابندی ان کے اوپر لگا دی گئی۔ اس پابندی کے بعد پھر دوبارہ کرسچینٹی یورپ کے اندر بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے واپس سے ایک معاملہ شروع کیا اور دوبارہ سے کنٹرول جو ہے یروشلم، فلسطین، اسرائیل کا کرسچنس کے پاس چلا گیا۔ اب ان کرسچنس کے پاس جب یہ چلا گیا اسرائیل، فلسطین، تو پھر بھی مسلمان اور کرسچن، کیونکہ تینوں ٹائم پہ جو بھی دور ہے تمام لوگ تقریباً آتے جاتے رہے ہیں، ملتے جلتے رہے ہیں، ایک ہی علاقہ رہا ہے، ایک ہی ان کا جو ہے زبان رہی ہے، اور انبیاء بھی سیم ہے سب کے، تو اس لیے ملتے جلتے رہے ہیں ساتھ میں وہ۔ دین کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو ایگزامپلیٹ کر دوں میں اس حوالے سے کہ دیکھیں ہمارے لیے معتبر جگہ ہے، وہ ان کے لیے بھی اتنی ہی معتبر جگہ ہے، بلکہ شاید ہم سے زیادہ ان کے لیے معتبر جگہ، کیونکہ ہمارے لیے تو ہم کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ سٹل اس طرف نماز پڑھتے ہیں، ان کی اذان بھی ہوتی ہے، ان کی نمازیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہم تو اپنے ساتھ والی قوموں کو، اپنے صوبے کی قوموں کو نہیں پہچانتے، تو وہ تو ہمارے بہت قوم کی دور کی قوم ہے، تو ہم اس کو کیا پہچانیں گے۔ ان کی اذانیں بھی ہوتی ہیں، ان کی نمازیں بھی ہوتی ہیں یہودیوں کی۔ کرسچینٹی میں نماز اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن یہودیزم کے اندر اذان بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ اگر کبھی آپ ان کی اذان سنیں تو اس میں ادونائی کا لفظ یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب احد ہے، کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، اسے ہم آگے کی طرف جب موو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 1948 جب اس کی کریشن ہوتی ہے۔ اس کی کریشن کے پیچھے ایک لانگ ہسٹری ہے، اس میں سلطان عبدالحمید کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کے متعلق بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ نے کسی چیز کو سولو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین ٹائم وہ ہوتا ہے جس وقت آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے مینیج کر دیں۔ جب اتھارٹی نہیں ہے تو آپ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے۔ اب یہودیوں کا کیا معاملہ تھا کہ ان کے لیے یہ ریلیجیس پلیس ہے، تو ایک مدت سے وہ اس کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ہم اس جگہ پر آ کر رہیں، ہمارے لیے یہاں پر ہمارے انبیاء ہیں، یہاں پہ ہمارے اجداد ہیں، یہاں پہ ہماری ہسٹری ہے، تو وہ یہاں پر آ کر رہنے کا انہوں نے پلان کیا۔ اس پلان کو آپ سازش کہیں، کچھ بھی کہیں۔ دیکھیں، جب میں ہندوستان کو دو لخت کر سکتا ہوں کہ میں مسلم ہوں اور مجھے اپنے لیے اسٹیٹ چاہیے، حالانکہ میں تو باہر سے آنے والا تھا، ریلیجن تھا، لیکن یہ کہ میں نے اپنا پارٹ لے لیا یہاں سے۔ میں اس میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک آپ کو حقیقت بتانے کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تو ایک ہسٹری چلی ہے، سلطان عبدالحمید جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے اس حوالے سے، تب انہوں نے اپنا جھنڈا پلان کر لیا تھا، سب چیزیں پلان کر لی تھی، اکنامکلی اپنے آپ کو بہت سٹرونگ کر لیا تھا۔ پوری دنیا کی اکنامکس جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو گئی تھی، ڈالر کے ایشو سٹارٹ ہو گئے تھے کہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ کرنسی ہونی چاہیے، بہت سارے فیکٹریز کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جب انہوں نے سلطان عبدالحمید سے ایک ٹکڑا مانگا کہ ہمیں وہاں پہ ایک ریاست بنانے کی اجازت دی جائے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت ایک ایسا ایریا اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا جس میں یہ پابندی ہوتی کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ وہاں پر رہیں اور اپنے اپنے مذاہب کے مطابق اپنی عبادت کر سکیں۔ سٹل آج یونائٹڈ نیشن موجود ہے، اگر یونائٹڈ نیشن اس ایریا کو، اس مخصوص ایریا کو اپنے انڈر لے لے اور اس کے اندر امپلیمنٹ کر دے کہ یہاں پہ کسی اسٹیٹ کی اتھارٹی نہیں ہوگی، یہاں پہ یو این کی اتھارٹی ہوگی، یہاں پہ سکہ بھی یو این کا چلے گا، یہاں پہ آرمی بھی ڈپلوائے جو ہوگی وہ یو این کی ہوگی، اور بس وہ یہاں پہ جتنے بھی باہر سے آنے والے لوگ ہوں گے ریلیجیسلی، ان کے حوالے سے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوگا۔ اچھا، اب آتا ہے 1947 اور 1948 اس کے ساتھ ایک نظریہ بھی جڑا ہوا ہے حضرت امام مہدی کا، کیونکہ ہمارے جو مسلم ہیں اس کی جو رائٹنگز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ تشریف لانا ہے لاسٹ ٹائم پہ۔ اب یہاں پہ کیا معاملہ ہوا کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں جو ہیں وہ نارملی بیچنا شروع کر دیں، اور اس نظریہ پر بھی بیچنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے، بنجر زمین ہے، یہ لوگ یہودی لوگ جو ہیں یہ اس کو آباد کریں گے، اور حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے دوبارہ سے ان جگہوں کو لے تو لیں گے، تو ہمیں کیا ٹینشن ہے، ہم کیوں اس چیز کے اوپر نہ کریں معاملات۔ انہوں نے زمینیں دھڑا دھڑ اپنی بیچنا شروع کی اور انہوں نے خریدنا شروع کی۔ ابھی بھی عرب یہودیوں کو اپنا کزن بردر بولتے ہیں، جیسے چچا کے بچے ہوتے ہیں ایسے بولتے ہیں،
کیونکہ وہ سیم ہسٹری رکھتے ہیں، سیم ان کا جو ہے وہ ہے بلڈ ہے، جیسے عرب حضرت اسماعیل کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ حضرت یعقوب کی اولاد کہتے ہیں، تو چچا کے بچے تو ویسے بھی بنتے، تو آج بھی یہ جملہ ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ 1948 میں ایک ریاست جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی، کیونکہ ان کا نظریہ تھا، ان کا میتھ تھی، ان کی ہسٹری تھی، ان کی ضرورت تھی، ان کا ریلیجن تھا، سب چیزیں ان کی اجداد کی قبریں تھیں۔ ایون کہ سچویشن اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت لگے گا کہ یار کیسی زبردست سازشیں کی ہیں۔ سازش کا ورڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کبھی جس کے متعلق ہماری محبت نہیں ہوتی، وہ شخص اگر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم سازش کہتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی اپنی محنت ہے۔ اسی لیول پر اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو مسلمان جو ہے وہ محنت کر رہے تھے ایک الگ ملک کے لیے، لیکن اس کو ہندو بولیں گے کہ یہ سازش ہو رہی ہے، تو اس چیز کا ایک عجیب معاملہ ہے۔ سیکنڈ یہ کہ ابھی حماس جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے، پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، جس نے بہت بڑا پب جی کھیلنے کی کوشش کی ہے اسرائیل میں، اور اسرائیل میں جب یہ کھیلنے کی کوشش کی ہے تو ایک مدت سے فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا مرنا تو ہے، چلو ایمیں مر جانے ہیں، کیونکہ کتنا عرصہ وہ اس کو وہ کر سکیں گے، زیادہ دیر تک حماسیوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ حماسیوں کی اپنی کوئی اکنامکس نہیں ہے وہاں پہ غزہ میں، اور فلسطین کے علاقوں کے اندر اسرائیلی ڈالر رقم جو ہے وہی چلتی ہے۔ اسرائیل کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہاں پر، بارڈر انٹرنیشنل جو ہے سی بارڈر لگتا ہے غزہ پٹی کو، لیکن یہ ہے کہ کتنا عرصہ وہاں سے چیزیں آ سکتی ہیں، کتنا عرصہ اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک نہ ایک دن تو ان کے پاس، ایک نہ ایک دن سے مراد یہ ہے کہ پہلے دن 7,000، دوسرے دن 4500، اتنی بڑی مقدار کے اندر اگر میزائل داغے جا رہے ہیں تو ختم تو ہو جائیں گے وہ۔ اس کے اگینسٹ اسرائیل کے پاس بہت سامان ہے جنگوں کا، اور اب اگر آپ کہیں کہ جذباتی ہو گیا کہ نہیں جذبے سے جیتتا ہے انسان، جذبے سے جیتتا ہے، تو میرے بھائی جذبہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں پارٹیز کے پاس پیرالل اکوپمنٹس ہوتے ہیں، تب آپ کا جذبہ کام آتا ہے۔ اگر آپ کا اسلحہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان میں ڈفرینشیٹ ہے، ایک کے پاس اپنی فیکٹری ہے، ایک نے پرچیز کرنا ہے، ایک کے پاس جدید اسلحہ ہے، ایک کے پاس اولڈ اسلحہ ہے، ایک کے پاس ہیوی راکٹس ہیں، ایک کے پاس ایسے راکٹ ہیں کہ وہ اگر کسی گھر کے اوپر گرا جائے تو چند ایک گھر جو ہے اس سے چل جائیں گے، لیکن ایک کے پاس ایسا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے وہ محلوں کے محلے اڑا دیں، تو یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ اگر آپ پھر جذبات کی بات کر رہے ہیں تو کسی بھی بہترین جذبے والے انسان کو تلوار فل سکھائیں، بہترین طریقے سے تلوار سکھائیں، اور نانچا کو سکھائیں جو بروس لی کرتا تھا، اور مجھے ایک آپ پسٹل پکڑا دیں، وہ میرے سامنے جتنی بھی تلوار اچھی چلاتا ہوگا میں آ کے اس پہ ایک گولی ماروں گا، نہ مجھے محنت کی ضرورت ہے نہ کچھ۔ تو یہاں پر اس چیز کا تھوڑا سا ڈفرینس موجود ہے کہ آخر کار یہاں پر ہوگا کیا، وہ اس بات سے آپ دیکھ لیں کہ جذبہ ٹھیک ہے، وہ مر رہے تھے، مرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرنا تو ہے، کسی اچھے طریقے سے مرے۔ اس حوالے سے کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہاں لیکن ہمارا جذباتی، ہمارا دلی، ہمارا مذہبی، ہمارا ثقافتی لگاؤ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے، حماس کی طرف ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور ریٹیلیٹ ہر صورت میں کرنا بھی چاہیے، اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، کسی کی بھی ہوم لینڈ کے ساتھ مسئلہ ہوگا تو اس کو یہ کرنا چاہیے بنسبت، کیونکہ مر تو آپ نے جانا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کسی مقصد کے لیے مریں، اور کسی اچھے مقصد کے لیے مریں، ہوم لینڈ کے لیے مر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور اس میں اگر ہم مزید آگے کی طرف جائیں کہ ہمیں اکنامکس بہتر کرنی چاہیے، ہمیں بہت ساری چیزیں بہتر کرنی چاہیے مسلم ممالک کو، تو وہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ڈیکیڈز لگیں گے، 20 سال، 25 سال، 40 سال، 50 سال، ایک دو سالوں کے اندر ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا کہ ہماری اکنامکس اتنی بہتر ہو جائیں گی کہ ہم کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے۔ لاسٹ اس میں یہ ہے کہ تمام جو سپہ سالار ہیں ان کو ایک چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے حماس کو، کہ دنیا کی بہترین سیکیورٹی رکھنے والے ملک
اور اتنی بہترین آرگنائزیشن موساد رکھنے والے ملک کو نہیں پتہ لگ سکا کہ جناب ہونے کیا والا ہے۔ 7,000 راکٹ فائر کرنا اور اس کی پلاننگ کرنا، پیراگلائڈنگ کے تھرو ملک میں اترنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنے بڑے مشن کو، اتنے بڑے آپریشن کو پلان کرنا، پلان کو سیکیور رکھنا، امپلیمنٹ کروانا، اور اس کے بالکل بارڈر پر جو اس کے اوپر غالب ہے کو نہ پتہ لگنا کہ اس کے جگہ پر ہو کیا رہا ہے، اس کے نیر اباؤٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ تو حماس اس حوالے سے دنیا کے اندر بہترین لوگ رکھتا ہے، بہترین اس کے پاس جو ہے وہ عقل ہے، بہترین پلاننگ ہے۔ تو جزاک اللہ، یہ کچھ ہسٹری تھی۔